अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह ताला ने इंसान को दो चीज़ों से मिलकर बनाया है। एक बंदे का जिस्म है और उसकी रूह है। जिस्म एक मुर्दा चीज़ है, लेकिन रूह जब जिस्म में आता है तो उसको ज़िंदा भी करता है और उसमें हरकत भी पैदा कराता है। गोया जिस्म को चलाने वाली जो चीज़ है वो रूह है, और रूह का ताल्लुक अल्लाह ताला से है। इसलिए कुरान पाक में सूरह बनी इसराइल में अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, व यसअलूनका अनिल रूह कुलिर रूह मिन अम्र रब्बी। अल्लाह ने फरमाया कि लोग आपसे सवाल पूछते हैं रूह के बारे में, तो आप उन्हें बता दें कि रूह मिन अम्र रब्बी अल्लाह के हुक्म से है। लिहाजा ये रूह जो है वो अल्लाह के हुक्म से आती है। जब बच्चा 120 दिन का होता है, यानी जब माँ के पेट में बच्चा जो है 120 दिन का होता है, तो अल्लाह का फरिश्ता आता है और उस बच्चे में रूह डालता है। फिर वो बच्चा हरकत करने लगता है। माँ समझती है माशाअल्लाह मेरा बच्चा अब ठीक है, हरकत कर रहा है, उसकी हरकत मूवमेंट मैं देख रही हूँ। तो गोया हरकत उसमें उस वक्त पैदा होती है जब उसमें रूह आती है। उससे पहले वो एक मुर्दा था। जिस्म एक मुर्दा चीज़ है, उसके अंदर जब रूह आता है तो हरकत पैदा होती है, रूह उसको चलाता है जिस्म को। अब रूह और जिस्म के दरमियान एक पुल है, ब्रिज जिसको कहते हैं, और पुल जो है उसको आप दिल कहते हैं। दिल जो है ना, वो अगर आपका ठीक है तो आपकी दोनों तरफ मामलात ठीक है। यानी क्योंकि दिल जो है दरमियान में है, एक तरफ रूह है और एक तरफ जिस्म है। जिस्म जो है अगर इस तरफ आप कशिश करेंगे ज़्यादा, इस तरफ आपका पलड़ा भारी होगा, क्योंकि जिस्म किससे बना है? जिस्म मिट्टी से बना है, और आपको पता है कि मिट्टी में जो चीज़ें हैं, जैसे मिट्टी है, पानी है, और जो चीज़ें जिस्म में होती हैं सारी ज़मीन से आती हैं। तो ज़मीन से बना है, ज़मीन की चीज़ों से, तो इस तरफ जिस्म की अट्रैक्शन जो है, जिस्म की कशिश जो है, फिर इन्हीं दुनियावी चीज़ों की तरफ होती है। इसलिए दिल दरमियान में है। आप अगर जिस्म की तरफ झुकेंगे तो फिर दुनियावी मामलात की तरफ आ जाएंगे, तो उधर आपका ताल्लुक ख़त्म हो जाएगा। अब दिल के दूसरी तरफ क्या है? रूह है, और रूह का ताल्लुक अल्लाह से है। गोया आप यूं समझें, बंदे का जिस्म जो है ना, वो दिल के साथ है, दिल का ताल्लुक रूह के साथ है, और रूह का ताल्लुक अल्लाह के साथ है। गोया अगर आप रूह के साथ मुंसलिक हैं तो अल्लाह के साथ मुंसलिक हैं। अगर आप रूह से जुदा हैं तो फिर दुनिया के साथ मुंसलिक हैं, तो फिर आप अल्लाह से ताल्लुक को तोड़ बैठे हैं। अब कैसे अल्लाह के साथ ताल्लुक पैदा होता है? ताकि हम दुनिया और आखिरत को बेहतर बनाएं। ये है असल बात। जब बंदा दिल से यानी देखे ना, दिल से क्या करता है? दिल से किसी को चाहता है। यानी कि आप देखें ना, आप कहते हैं मैं दिल से किसी को चाहता है, यानी किसी औरत को चाहता है, दुनिया की किसी चीज़ के साथ मोहब्बत करता है। जब दिल में किसी और चीज़ की मोहब्बत आपके अंदर आ गई, तो दिल में तो आपने किसी और को बिठा लिया। दिल तो क्या था?
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مومن کا دل اللہ تعالیٰ کا عرش ہوتا ہے۔ تو آپ نے تو اللہ کے عرش پر جس میں اللہ کا بسیرا ہونا تھا، آپ نے کسی عورت کو بٹھا لیا، وہاں کسی اپنی دنیاوی محبوب چیز کو بٹھا لیا۔ تو اللہ تو اس جگہ پسند نہیں کرتا رہنا جس میں کوئی شریک ہوتا ہے، وہ تو وحدہ لا شریک ہے۔ اس لیے پھر آپ کے دل سے اللہ کا تعلق ٹوٹ جاتا ہے، آپ کا دل اللہ کی رحمت سے خالی ہو جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کے جسموں کو نہیں دیکھتا، نہ آپ کی صورتوں کو دیکھتا ہے، بلکہ وہ تو آپ کے دل کو دیکھتا ہے۔ تو دل جو ہے وہی ایک خاص چیز ہے جس کی طرف رجحان آپ رکھیں۔ اس میں اگر آپ ایسی چیز کو بٹھا لیں گے، یعنی دل میں کسی چیز کو جگہ دے دیں گے جو اللہ کے سوا ہے، تو پھر اللہ کا تعلق آپ سے ٹوٹ جائے گا۔ اس لیے نیک لوگ کیا کرتے ہیں کہ وہ دل میں آنے والا ہر خیال جو ہوتا ہے نا، اس پر سختی سے غور کرتے ہیں، اور اگر وہ خیال اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم شریعت کے دین کے خلاف ہے تو فوراً ہی توبہ استغفار کر کے اللہ کے ساتھ تعلق کو دوبارہ جوڑ لیتے ہیں۔ لیکن اگر وہ اس خیال کو نہ جوڑیں، یعنی اللہ کی طرف رجحان کو قائم نہ رکھیں، اور غیر کا جو دل پر قبضہ ہو جائے، تو پھر اللہ کی طرف آپ کا رجحان ختم ہو جائے گا، پھر آپ دنیا کے ہی رہ جائیں گے اس طرف، کیونکہ دل درمیان میں ہے اور دنیا ادھر جسم ہے، ادھر روح ہے۔ روح کے ساتھ تعلق پھر نہیں ہوگا، تو پھر جسم کا مطلب دنیا سے تعلق آپ کا قائم و دائم رہے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ انسان کے جسم میں ایک گوشت کا ٹکڑا ہے، اگر وہ ٹھیک ہو گیا تو سارا جسم ٹھیک ہو گیا، اگر وہ ٹھیک نہ ہوا تو سارے جسم میں فساد پیدا ہو گیا۔ تو پھر وہ فساد کیا ہے کہ پھر بندے کا اللہ سے تعلق ٹوٹ جائے تو پھر سارا فساد ہی فساد ہے، کیونکہ بندے کو نہ سکون ملتا ہے اور نہ ہی وہ دنیا کی اور آخرت کی آسائش حاصل کر سکتا ہے۔ اس لیے تو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، خبردار ہو جاؤ، جان لو کہ اللہ کا ذکر دلوں کا سکون ہے۔ دل اطمینان پاتے ہیں تو کس سے؟ اللہ کے ذکر سے۔ اطمینان کا مطلب خوراک، دل کی جو خوراک ہے، دل کا جو سکون ہے، اور اس سکون کو قائم رکھنے کے لیے اللہ کا ذکر ہے۔ جب بندے کی زبان اللہ کا ذکر کرتی ہے تو دل کے داغ دھبے دور ہوتے ہیں، اور دل صاف جب ہو جاتا ہے تو پھر اس کا تعلق جڑ جاتا ہے روح سے، اور روح جو ہے پھر اللہ کے ساتھ وہ منسلک ہے، اللہ کے ساتھ کنیکٹڈ ہے۔ پھر آپ کو روحانی جو غذا ہے وہاں اللہ سے ملنا شروع ہو جاتی ہے۔ جب روحانی غذا اللہ سے ملتی ہے، کیونکہ انسان دو چیزوں سے مل کے بنا ہے نا، ایک تو جسم ہے، ایک روح ہے۔ جسم کی خوراک، جسم جن چیزوں سے مل کر بنا ہے اس کی خوراک بھی وہیں سے آتی ہے، مٹی سے بنا ہے، اس کی خوراک مٹی سے آتی ہے، کھانا کھاتا ہے، یہ سب چیزیں مٹی سے آتی ہیں، جو بھی کھاتا پیتا ہے سب یہ مٹی سے، یہ جسم کی خوراک ہے۔ اور روح جو ہے اس کی خوراک وہ اللہ کی طرف سے ہے، اس کی خوراک بھی اللہ کی طرف سے آتی ہے۔ گویا اگر ہم نے بیلنس رکھنا ہے، توازن قائم کرنا ہے، تو ہمیں دونوں چیزوں کو خوراک دینی پڑے گی۔ ہمیں روح کو بھی اللہ کے ساتھ منسلک کرنا پڑے گا تاکہ وہاں سے روحانی خوراک آتی رہے، اور جسم کے اندر جب روحانی خوراک روح میں آتی ہے تو وہ دل کے ذریعے جسم میں پھر جاتی ہے۔ جب جسم میں وہ خوراک آتی ہے روحانی، تو پھر جسم کا ہر حصہ، اس کی حرکت،
وہ ہو جاتی ہے جو اللہ کی طرف سے ہوتی ہے، گویا وہ پھر قرآن و سنت کے مطابق جسم خود بخود چلنا شروع ہو جاتا ہے، یعنی اس سے پھر گناہ کا کام ہوتا ہی نہیں ہے، وہ نیک کام ہی ہوتے ہیں۔ لیکن آپ دوسری طرف دیکھیں، اگر آپ اللہ کا ذکر نہیں کرتے، نہ آپ کا جسم سے ذکر کرتے ہیں، نہ دل سے ذکر کرتے ہیں، نہ آپ کے جسم کے اعضاء جو ہیں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق چلتے بھی نہیں ہیں، جسم کے اعضاء کا اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق چلنا، یعنی آپ کے جو اعمال ہیں اگر وہ قرآن و سنت کے مطابق ہیں تو سمجھو وہ بھی ایک ذکر ہے جس سے آپ کا دل جو ہے وہ پاک صاف ہو کر روح سے وہ کنیکٹ ہو گیا ہے، جڑ گیا ہے، اور روح جو ہے اللہ کی طرف سے وہ اب روحانی غذا ملنا شروع ہو گئی ہے، تو الحمدللہ پھر آپ سے نیک کام ہی ہونا شروع ہو جائیں گے۔ اگر برائی کی طرف آپ رجوع کریں گے تو آپ کر نہیں سکیں گے، کیونکہ آپ کے اندر ایسی صلاحیت اللہ پیدا کر دے گا کہ کیونکہ آپ نے روحانی غذا جب بندے کو ملتی ہے تو پھر اس سے برائی کی طرف کبھی بھی رجحان ہو تو وہ کر نہیں سکتا، کیونکہ وہ اس وقت جب برائی کی طرف خیال ہوتا ہے ایسا معاملہ اللہ بنا دیتا ہے کہ وہ واپس اپنی نیکی پرہیزگاری کے معاملے میں آ جاتا ہے اور اس برے خیال سے توبہ استغفار کر لیتا ہے۔ یہ ہے اللہ کی طرف جب رجحان ہوتا ہے۔ تو دل بہت اہم ہے، اس لیے جسم کے سارے اعضاء اسی دل کے غلام ہیں، یہ بادشاہ ہے، اور مشاہدہ حق یعنی اللہ کی پہچان دل سے ہی ممکن ہے، اور دل کی حقیقت کو اگر جان لیں تو معرفت حقیقی کا دروازہ کھل جاتا ہے۔ دل کا تعلق جیسے میں نے بتایا روح سے ہے، اور روح کے بغیر جسم مردہ ہے، اور روح کی حقیقت جاننے کے لیے میں نے آپ کو عرض کیا کہ آپ جب قرآن پاک پڑھتے ہیں تو اللہ نے روح کے بارے میں بہت کم بتایا ہے، قل الروح من امر ربی، بس اتنا بتایا ہے یہ اللہ کی طرف سے ہے۔ تو یہ اس لیے جب ایک چیز اللہ کی طرف سے ہے تو آپ اس کو اللہ کے ساتھ کنیکٹ کر دو، اللہ کے ساتھ جوڑ لو، تاکہ جو ہے وہاں سے آپ کو روحانی خوراک ملنا شروع ہو جائے۔ روح اصل ہے اور جسم اس کے تابع ہے، تو آپ اس کو جسم کو روح کے تابع کر دو، تو اس لیے پھر کیا ہوگا؟ دیکھیں نا، اصل بات یہ ہے کہ جب بندہ اس جستجو میں آگے بڑھتا ہے تو پھر اللہ صراط مستقیم کا راستہ بھی اس کے لیے کھولتا ہے، کیونکہ جب بندہ رجوع کرے گا تب اللہ کی رحمت اس کے لیے دروازہ کھولے گی، ورنہ بندہ جو ہے جب جستجو نہیں کرے گا تو اس کو کچھ بھی نہیں ملے گا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، اور وہ لوگ جنہوں نے ہماری راہ میں کوشش کی ہم ضرور انہیں اپنا راستہ دکھائیں گے۔ گویا اللہ تعالیٰ اپنا راستہ صراط مستقیم والا ان لوگوں کو ضرور دکھائیں گے۔ والذین جاہدوا، جن لوگوں نے جہاد کیا یعنی کوشش کی، کوشش کرو گے تو ملے گا، اگر کوشش نہیں کرو گے تو بندے کا جو جسم ہوتا ہے نا وہ ہمیشہ وہ بندے کے دل کے ساتھ کنیکٹ ہو کر روح کے ساتھ وہ جڑتا نہیں ہے اور اللہ سے روحانی خوراک نہیں لے پاتا۔ اسی لیے اکثر لوگ جو ہیں وہ اسی جسم کے ساتھ منسلک رہتے ہیں اور وہ اپنی زندگی کو بیلنس نہیں کر سکتے، اور اس وجہ سے وہ توازن جب ان کا قائم نہیں رہتا تو نہ ان کو سکون ملتا ہے، اور اس طرح سے وہ مختلف بیماریوں میں بھی مبتلا ہوتے ہیں، اور روحانی، جسمانی اور نفسیاتی ہر طرح کی بیماریوں میں، تکلیفوں میں مبتلا ہوتے ہیں، اور دنیا کو پھر اس طرح سے وہ گزار کر مر جاتے ہیں۔ لیکن جو اچھے لوگ ہوتے ہیں وہ اپنا
ایک قسم کا بیلنس رکھتے ہیں. جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت تھی کہ وہ ہر وقت وہ یہ دعا کرتے تھے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. یعنی اے اللہ، اللہ تعالیٰ سے کیسے دعا کرتے تھے؟ اے ہمارے ربنا، اے ہمارے رب، آتنا ہمیں دے، فی الدنیا دنیا میں، حسنتوں دنیا میں بھی بھلائی عطا فرما، وفی الآخرۃ اور آخرت میں بھی، حسنتوں آخرت میں بھی بھلائی عطا فرما، وقنا عذاب النار اور آگ کے عذاب سے بھی بچا. تو گویا یہ توازن ہے دنیا اور آخرت میں کہ یہ دعا ایک بیلنس ہے، ایک توازن قائم کرتی ہے دنیا اور آخرت کا. اور اسی پر ہی ہمارے جسم اور روح کا تعلق ہے. جب ہم جو ہے زبان سے یا جسم کے اعمال، جو جسم کے اعضاء جب اعمال اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق کرتے ہیں اور زبان ذکر الہی میں مصروف ہوتی ہے، تو کیا ہوتا ہے کہ دل جو ہے وہ سکون پاتا ہے، اور وہ اس کا سکون جو ہے وہ اس کو روح سے کنیکٹ کر دیتا ہے، منسلک کر دیتا ہے. پھر روح اللہ سے منسلک ہے، اور روح اللہ سے پھر وہ غذا لیتا ہے. وہ روحانی غذا بندے کے دل تک پہنچتی ہے، پھر دل سے وہ جسم کے اعضاء تک آتی ہے. جو اعضاء اللہ کے ذکر میں تھے اور اللہ کے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق عمل کر رہے تھے، ان میں روحانی غذا جب آتی ہے تو پھر وہ سارے اعضاء ہمیشہ کے لیے پھر وہ نیک کام ہی کرنا شروع کر دیتے ہیں. ان سے پھر گناہ بھی نہیں ہوتا، غلطیاں بھی نہیں ہوتی. اس لیے پھر بندے کو کیا کرنا ہوتا ہے؟ صرف ایک کام، کہ آپ کو دل کی طرف دیکھنا ہے کہ کوئی برا خیال جو ہے نا وہ اس میں نہ ہو، اور دل میں کوئی اور کسی اور کو نہ آنے دیں. یعنی ایسا نہیں ہے کہ کیا کسی اور کی محبت کو آپ دل میں لے آئیں، کسی عورت کو محبت کر کے دل میں جگہ دے دیں، کسی دنیاوی چیز کو جگہ دے دیں. دل کو اللہ کے لیے خالی رکھیں، بس یہ ہے. اور اس کو دل کے اوپر جب آپ نظر رکھیں گے، اس میں جو بھی خیال، جو بھی بات پیدا ہوتی ہے اس کو دیکھیں. جو خواہش پیدا ہوتی ہے اس کو بھی آپ قرآن و سنت اور شریعت کی معیار پر پہچانیں. اگر وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق ہے، جگہ دیں اس کو، تو وہ آپ کے لیے بہتری ہے. لیکن اگر وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ہے تو پھر اس کو خیال سے ہی ختم کر دیں، گناہ کی طرف اس کو آنے ہی نہ دیں. یعنی خیال تک ختم کر دیں، عملی شکل میں نہ آنے دیں. یہ ہے، تو پھر آپ کا معاملہ ٹھیک رہے گا. تو یہ کرنا پڑے گا آپ کو. تو اس وجہ سے یاد رکھیں کہ یہ دل جو ہے نا، تو اس پر آپ کو غور کرنا پڑے گا. ورنہ اگر آپ ایسا نہیں کریں گے تو پھر آپ کا تعلق ادھر روح سے تو نہیں بنے گا، پھر آپ کا دل کا تعلق پھر اس جسم سے ہی بنے گا. جسم جن چیزوں سے بنا ہے، پھر اس کی طرف آپ کی وہ کشش ہوگی. پھر آپ دنیاوی چیزوں کے طلبگار ہوں گے، لالچ بھی پیدا ہوگا. اور دنیا میں پھر آپ کے اندر جو بھی یعنی لالچ، غیبت، چغلی، بہتان، یہ جتنے بھی یہ جو زبان اور جسم، پھر چوری، ڈاکہ، پھر زنا، پھر بیاہ، یہ سب پھر آپ کے اندر سب چیزیں آئیں گی. تو اس لیے جو ہے نا یہ یاد رکھیں، اپنے آپ کو ذرا پہلے کنیکٹ کر لیں، پھر دل کی طرف ہی رجوع کرتے رہیں، دیکھتے رہیں، بس پھر زندگی اچھی گزر جائے گی. تو یہ جان لیں آپ کہ جو خواہش ہے نا، اس کو آپ نے خواہش جو پیدا ہوتی ہے اس خواہش کی حفاظت کریں، کہ وہ خواہش جو ہے اس کی پہچان کریں کہ وہ آپ کے دل میں نہ بیٹھ جائے. اسی طرح کسی اور کی نفرت کو دل میں نہ لائیں، کسی کے برے خیال کو دل میں نہ لائیں، وہ بدگمانی بن جاتی ہے. اس طرح سے ایسی چیزیں جو حسد کسی کا نہیں کریں، یعنی دل کے اندر جو بھی ایسے گناہ پیدا ہو سکتے ہیں، حسد ہے، کینہ ہے، بغض ہے، دشمنی ہے، نفرت ہے، یہ چیزیں، اس طرح کی بدگمانی ہے، یہ چیزیں اگر پیدا کریں گے تو آپ کا دل پہلے ہی وہ پھر وہ اللہ کی رحمت سے دور ہو جائے گا. پھر وہ آپ کا دل روحانی طور پر روح سے تو کنیکٹ نہیں ہوگا نا پھر. تو اس لیے دل کی طرف رجوع کرنا بہت ضروری ہے. ہر قسم کے گناہوں کو سمجھنا ہوگا، پھر ان سے بچنا ضروری ہوتا ہے. تو یہ بہت اہم ہے. اور یاد رکھیں
کہ اللہ تعالیٰ نے بندے کو پیدا ہی اس لیے کیا ہے کہ وہ اللہ کی عبادت کرے، اللہ کا غلام بنے۔ تو غلام بندہ جو ہے اس وقت بن سکتا ہے جب بندے کا دل جو ہے وہ روح سے منسلک ہو جاتا ہے، اور روح اللہ سے منسلک ہے، پھر اس کو روحانی غذا وہاں سے ملتی ہے، اور جسم جو ہے ادھر اپنی ضروریات جو ہے وہ صرف حاصل کرتا ہے جتنی اس کی ضروریات ہیں۔ تو پھر کیا ہوتا ہے؟ تو پھر بندہ اللہ کا غلام بن جاتا ہے، اور جس کے بارے میں اللہ نے خود ہی فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ اور اللہ فرماتا ہے ہم نے ان جنوں اور انسانوں کو اس لیے پیدا کیا کہ تاکہ یہ عبادت کریں۔ تو عبادت کیا ہوتی ہے؟ غلامی ہے، یعنی اللہ کی بندگی کریں، بندے بن جائیں۔ بندہ کون ہوتا ہے؟ غلام، یعنی اللہ کے غلام بن جائیں۔ تو بندگی وہی کر سکتا ہے جو اپنے دل کو رب تعالیٰ کا گھر بنائے، آخرت کو اپنا اصلی وطن بنائے، اور مستقل ٹھکانے کی جگہ قرار دے، دنیا کو مسافر خانہ سمجھے، اور آخرت کی منزل کی طرف راستہ ہر وقت ہموار کرتا رہے، بدن یعنی جسم پر سوار ہو کر اعضاء کو خدمت گزار بنائے اللہ کا، یعنی غلامی بطور، اور عقل کو دل کے تابع فرمان رکھتے ہوئے خواہشات کو ہر وقت جانچ پڑتال اور حفاظت کرتا رہے کہ کوئی ایسی خواہش جو کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ہو وہ نہ گھر کر جائے۔ بس اس لیے جو ہے رضائے الہی میں پھر بندہ گم ہو جائے، اور غصہ جو ہے وہ صرف اپنے اوپر کرے۔ جب خواہش بری آنا شروع ہو جاتی ہے تو اپنے آپ پر غصہ کر کے ملامت کرے، اور اللہ کے حضور معافی مانگے، توبہ استغفار کرے، اور دل کو دوبارہ روح سے جوڑ دے توبہ استغفار کے ساتھ، اور اس کنیکشن کو، اس تعلق کو قائم و دائم رکھے۔ یہی طریقہ ہے جس سے جو ہے بندہ اپنے آپ کو اللہ کی طرف رجوع کے ساتھ منسلک رکھ کے اللہ کا غلام بن سکتا ہے۔ اور وما خلقت الجن والانس لیعبدون، تو اس پر پورا اتر سکتا ہے۔ تو یہ بہت اہم ہے، اس کو آپ نہ چھوڑیں، یہ بہت ہی اہم ہے۔ اور یاد رکھیں کہ دل جو ہے جب اس حالت میں ہوتا ہے تو پھر اس میں پاکیزگی، طہارت، اور اللہ کی روح کے ساتھ، جو روح اللہ کے ساتھ جس کا تعلق ہے اس کے ساتھ منسلک ہو جاتا ہے، تو پھر دل تقوی کا لباس پہن لیتا ہے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جب تقوی کے بارے میں فرما رہے تھے تو پوچھا گیا کہ تقوی کہاں ہے؟ تو فرمایا تقوی جو پرہیزگاری ہے نا، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دل کی طرف اشارہ کیا کہ ادھر ہے۔ تو تقوی کا جو حصول ہے وہ دل سے ہی شروع ہوتا ہے۔ تو تقوی کا جو سمجھیں کہ تقوی کا جو پودا ہوتا ہے نا، وہ یا درخت ہوتا ہے، وہ دل میں اگتا ہے، دل اس کی جگہ ہے۔ اور جب بندہ متقی ہو جاتا ہے نا تو پھر قرآن اس کو تب سمجھ آتا ہے۔ اس لیے آپ نے پڑھا نہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم ذالک الکتاب، یہ وہ کتاب ہے، ذالک الکتاب ہدی للمتقین، یعنی ہدن کا مطلب ہوتا ہے ہدایت ہے، کس کے لیے؟ للمتقین، جو تقوی والے ہیں۔ تو پھر تقوی والے جب بن جائیں گے تو یہ ہدایت کی کتاب پھر آپ کے لیے ہے، یہ آپ کو سمجھ آئے گی، پھر اس کے اندر جو کچھ ہے آپ کے اندر اترتا جائے گا، اور ایسا اترے گا کہ جو چیزیں جو دوسروں کو نظر نہیں آتی آپ کے لیے وہ بھی سامنے نظر آتی جائیں گی، اور آپ اللہ کے محبوب جو بن جائیں گے۔ اس لیے جب کوئی کسی کا محبوب ہوتا ہے تو وہ اس کے پاس جب جاتا ہے تو اس کو وہ محبوب اپنے گھر میں، کمرے میں لے جاتا ہے، وہاں جو کچھ ہوتا ہے اس کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ ہے تو ایسی چیزیں۔ اس لیے جب آپ اللہ کے محبوب بن جائیں گے تو تقوی کا لباس پہن لیں گے، اور الف لام میم ذالک الکتاب، یہ کتاب جو اللہ کی ہے، ہدی للمتقین، یہ کتاب پھر تقوی
جو تقوی ہے جن میں، ان کے لیے یہ ہدایت کا سرچشمہ بن جائے گی۔ پھر آپ کے اندر یہ کتاب کی ہر آیت وہ جو ہے وہ سرایت کر جائے گی۔ پھر آپ چلتے پھرتے قرآن نظر آئیں گے، اور آپ کے اندر جو کچھ ہے وہ اس کے لیے زمین بھی خوشی محسوس کرے گی آپ کے چلنے کو، اور مخلوق جہاں جہاں سے آپ گزریں گے، ہر مخلوق آپ کے گزرنے کو دیکھنے کو اپنا شرف کمال سمجھے گی، اور اللہ تو آپ سے اور زیادہ محبت، اور آپ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ آپ کے ساتھ اور زیادہ انس اور پیار کر کے دنیا میں اللہ آپ کے لیے آسانیاں پیدا کرے گا اور سکون دے گا اور رحمتیں اور برکتیں لائے گا، اور آخرت میں اللہ تعالیٰ آپ کے لیے ایک خوبصورت رہنے کا بہترین بندوبست جنت الفردوس میں ضرور کر دے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، آمین۔